फिल्म का आगाज कॉलेज के तलबा के ग्रुप से होता है जो बर्फ से ढके पहाड़ों में स्नो बोर्डिंग के सफर पर जाने का फैसला करते हैं। ये ग्रुप दो जोड़ों पर मुश्तमिल है, जिल और उसका बॉयफ्रेंड डार्क और मैडी और उसकी गर्लफ्रेंड बरी। इनमें उनके दोस्त ओड और उनके बाहमी दोस्त फ्लिप और रिलेशन भी शामिल हैं। बरी अपने कैमरे से सफर के पुरलुत्फ लम्हात को कैद करने की कोशिश कर रही होती है, ताहम लेसन ने रिकॉर्डिंग को नापसंद किया, लिहाजा उसने उसे ऐसा करने से मना किया। जिल को पता चलता है कि उसका दोस्त बीमार है। सफर के दौरान ग्रुप को सड़क के बीचों बीच एक पुलिस कार खड़ी नजर आती है। पुलिस एहलकार उन्हें रोकता और बताता है कि आगे एक ट्रक उलट गया है और सड़क फिलहाल बंद है और उसे दोबारा खुलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसके बाद वो सातवें रास्ते को जाने को उनको मशवरा देता है। जिल फैसले के बारे में पूछती है और वो बताता है कि ये तकरीबन 80 किलोमीटर है। किसी और ऑप्शन के ना होने के बावजूद वो करीबी पुराने गैस स्टेशन पर रुकने का फैसला करते हैं। जिल और लेसन बाथरूम की तरफ रवाना होती हैं। रास्ते में उन्होंने बरी के बारे में बात की। लेसन ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसे बरी की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेसन फिर अंदर चली गई और जिल बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर गैस स्टेशन के कोने में खड़ी एक पिकअप पर पड़ी। उसने गाड़ी के पीछे कुछ हरकत महसूस की और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गई। फिर उसने देखा कि वहां एक बड़े रीछ की लाश पड़ी है। स्टोर के अंदर मैडी और बरी गपशप कर रहे थे। बरी ने हल्की तशवीश का इजहार किया और कहा कि मैडी के दोस्त उसे पसंद नहीं करते। मैडी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, वो अभी तक उसे अच्छी तरह से जानते नहीं। तभी बरी को काउंटर पर एक पुरानी टूर गाइड बुक नजर आती है। उसमें जिक्र किया गया कि ये इलाका कदीम जमाने में चुड़ैल की आजमाइशों के लिए बदनाम था। पढ़कर दोनों हंस पड़े। मजाक के तौर पर उन्होंने गाइड बुक अपने पास रखने का फैसला किया। जब वो स्टोर से बाहर निकले तो एक मुकामी आदमी उनकी तरफ देख रहा था। लेसन बाथरूम में अकेली है। जैसे ही वो चली जाती है, अचानक लाइट्स टिमटिमाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेसन चौंकी, फिर वो आईने में एक अजीब सा साया देखती है। उसका चेहरा 3 मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर होता है। ये मुख्तलिफ चेहरों में बटा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। घबरा कर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और जिल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाहर जिल अभी तक रीछ की लाश को घूर रही। जब कार का मालिक आया, जिल ने पूछा, ये क्या है? आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने जंगल में स्प्रिंग का जाल बिछाया था। जिल ने जवाब दिया, यहाँ स्प्रिंग के जाल बिछाना गैर कानूनी है। उस आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये असूल यहाँ लागू नहीं होता। ये सुनकर जिल को गुस्सा आ गया। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा और उसे पुरसकून करने की कोशिश की। अचानक उन्होंने लेसन को बाथरूम से चीखते हुए सुना। वो दोनों वहां पहुंचे, दरवाजा खोला और लेसन को बाहर निकाला। जिल ने लेसन को पकड़ लिया और माफी मांगी। माहौल थोड़ा भारी और खौफनाक हो गया। सब ने जल्दी से गाड़ी की तरफ लौटने का फैसला किया। कार के पास पहुंचकर मैडी ने पूछा, क्या प्लान है? टोड ने कहा, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। उनके जाते ही वही शिकारी आदमी फिर दूर से उन्हें घूर रहा है। रास्ते में फिलिप ने जिल को मैसेज किया, पूछा कि वो डेरेक को कब बताएंगे। जिल स्क्रीन की तरफ देखती है लेकिन जवाब नहीं देती। ड्राइविंग के दौरान मैडी और बेरी ने वही पुराना डाइन ट्रायल साइन देखा जो सड़क के किनारे पोस्ट किया गया था। मूड को हल्का करने के लिए बरी ग्रुप को एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि कई साल पहले यहाँ की कुछ गरीब खवातीन अचानक अजीब बीमार पड़ गईं। गांव का फादर उनका मुआयना करने आया, लेकिन वो भी वजह न जान सका। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने उन्हें चुड़ैल करार दे दिया। फादर की बात पर पूरा गांव गरीब औरतों को बेदर्दी से मारता है, लेकिन बाकी ग्रुप के मेंबर उसकी कहानी पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां बड़े हरूफ में एक निशान नो पासिंग लिखा होता है। हर कोई टोड से पूछता है कि क्या यही रास्ता है? टोड ने सर हिलाया और कहा, हाँ, थोड़ी दूर एक सर्विस रोड है, फिर पहाड़ी रास्ता सीधा मंजिल की तरफ ले जाएगा। अब हर कोई आगे बढ़ने का फैसला करता है। डर्क जंजीर को तोड़ देता है और आगे बढ़ता है। सब वीरान रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसी दौरान वही शिकारी कहीं जा रहा है। वो रेडियो पर खबर सुनता है कि बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। वो रेडियो को बंद कर देता है, अपनी बंदूक उठाता है और खामोशी से जंगल में चला जाता है। ये ग्रुप कई घंटों से रास्ते में है, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। दरी असना लेसन अब भी बाथरूम के वाक़े को याद कर रही है।
اس کا دل خوف سے دھڑک رہا ہے۔ پھر اسے ایک شاخ پر کوا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوا اسے بات کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ بری کی طرف مڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کوا کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر جل نے ایلیسن سے پوچھا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ ایلیسن کا کہنا ہے کہ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد جل بیدار ہوتی ہے اور دوسروں کو ٹوڈ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھتی ہے، کیونکہ وہ کئی گھنٹوں سے اسی راستے پر تھے۔ ٹوڈ کہتے ہیں بس مجھ پر بھروسہ کرو، لیکن ڈارک ناراض ہو جاتا ہے اور سب کو اپنے موبائل پر میپ چیک کرنے کو کہتا ہے، لیکن کسی کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے۔ ڈارک یہ دیکھتا ہے، جس سے اس کا دھیان راستے سے ہٹ جاتا ہے اور ان کی کار اچانک پھسل جاتی ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سب محفوظ ہیں، لیکن کار اب برف میں پھنس گئی ہے۔ ڈارک غصے سے ٹوڈ پر چیختا ہے۔ میڈی نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سب گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹائر برف میں پھنس گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ٹوڈ نے فالتو ٹائر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ لیسن جنگل کو گھورتے ہوئے کہتی ہے ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ بری نے فکر مندی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈرک سب کو باہر نکلنے اور کار سٹارٹ کرنے کو کہتا ہے۔ وہ اسے دھکیلنے کو کہتا ہے۔ وہ سب گاڑی کو برف سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دریں اثنا لیسن خوف سے جنگل میں گھورتی ہے۔ جل نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ باتھ روم جانا چاہتی ہے، لیکن لیسن نے انکار کر دیا۔ جل پھر اکیلی جنگل کی طرف جاتی ہے۔ ایک بار اندر وہ درختوں کے درمیان سے آنے والی عجیب آوازیں سنتی ہے۔ شور آہستہ آہستہ ایک عجیب درخت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں جل اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، لیکن پھر اچانک فلپ ظاہر ہوتا ہے، اسے خوف زدہ کرتا ہے۔ تبھی کسی نے جل کو پکارا اور وہ فوراً گاڑی کی طرف لوٹ گئی۔ فلپ وہیں رک جاتا ہے، لیکن پھر اسے بھی درختوں کے درمیان سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب جل کار میں واپس آتی ہے تو وہ ایلیسن کو لاپتہ پاتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے پوچھتی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں اور ایلیسن کے لیے اونچی آواز میں پکارتے ہیں۔ اس کے بعد ہر کوئی اسے ڈھونڈنے جنگل میں جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایلیسن کو ایک مردہ ہرن کے پاس گھٹنے ٹیکے ہوئے پاتی ہے۔ ہرن کی لاش بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ جل قریب آتی ہے اور آہستہ سے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو، لیکن ایلیسن کچھ نہیں کہتی اور چند سیکنڈ بعد الٹی کر دیتی ہے۔ پھر ہر کوئی کار پر واپس آتا ہے اور اسے ایک ساتھ دھکیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈیرک پھر ایلیسن کو گاڑی چلانے کو کہتا ہے اور کار برف سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ڈیرک اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے کے لیے نیچے جھکتا ہے، ایلیسن کار سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈیرک وقت پر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ وہ غصے سے ایلیسن کو گاڑی سے باہر نکالتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب اسے روکتے ہیں۔ جل پھر کہتی ہے ہمیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اسی وقت فلپ نے دیکھا کہ گاڑی دوبارہ برف میں پھنس گئی ہے۔ سورج غروب ہونے کو ہے اور سردی بڑھ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ڈیرک سب کو سگنل کے لیے اپنے فون چیک کرنے کو کہتا ہے، لیکن کسی کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ جل کو تھوڑی دیر کے لیے سگنل ملا تھا، اس لیے وہ جل سے اس کا فون مانگتا ہے۔ جل نے اسے اس کی طرف پھینک دیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور فلپ کا پیغام دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اشارہ ڈھونڈتے جانے کا فیصلہ کیا اور فلپ کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ فلپ پہلے تو ہچکچاتا ہے، لیکن پھر ڈیرک کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دوری کے بعد ڈیرک اچانک رک گیا اور فلپ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اسے اپنے فون پر پیغام دکھاتے ہوئے وہ جل کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن فلپ خاموش رہتا ہے۔ دونوں بھاری خاموشی میں گاڑی کی طرف لوٹتے ہیں۔ گاڑی میں موجود ہر کوئی مدد کے آنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن اس جگہ کوئی انہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے گروپ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو باہر جا کر مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ٹوڈ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا میں جاؤں گا اور جلد ہی واپس آؤں گا۔ آخر کار ہم میری وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ اکیلے جانے سے ڈرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی میڈی مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن بری نے اسے روک دیا۔ ایلیسن اس کے ساتھ جانے پر راضی ہے۔ جل اسے منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ پرعزم ہے۔ ایک ساتھ وہ اپنے دوستوں کو الوداع کہتے ہیں اور مدد لینے کے لیے خطرناک جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ رات ڈلتی ہے اور گاڑی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ سب کے اعضاء بے حس ہونے لگتے ہیں۔ اچانک باہر سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے، جیسے کوئی خود کو برف پر گھسیٹ رہا ہو۔ جل خوف زدہ ہو کر کہتی ہے کہ یہ کوئی جانور ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، اچانک کوئی چیز کار سے ٹکرا گئی۔ ایک لمحے کے بعد بھاری قدموں کی آواز برف میں گونجتی ہے۔
جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ یہ سن کر سب نے دروازے بند کر دیے۔ کار سے کچھ پھر ٹکرایا۔ ڈیرک اپنا صبر کھو بیٹھا اور باہر نکلنے ہی والا ہے، لیکن جل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ تب ہی ڈیرک کو ایک خیال آتا ہے۔ وہ گاڑی کے ہیڈ لائٹس آن کرتا ہے۔ تیز روشنی آگے کے منظر کو واضح کر دیتی ہے اور ہر کوئی آگے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی نامعلوم خطرہ نہیں ہے، یہ ایلیسن ہے۔ اسے دیکھ کر سب باہر بھاگے اور ایلیسن کو گاڑی میں لے گئے۔ اس کا جسم خون میں لت پت ہے، لیکن کوئی کہیں نہیں ہے۔ کوئی گہرا زخم دکھائی نہیں دیتا۔ پری کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے، یہ خون شاید کسی اور کا ہے۔ یہ سن کر میڈی کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس کا دماغ اپنے بھائی ٹوٹ کی طرف گھومتا ہے۔ تب ہی میڈی نے ایلیسن کے ہاتھ کو دیکھا جس کے بالوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میڈی فوراً باہر جا کر ٹوٹ کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، لیکن پھر ایلیسن کا جسم اچانک لرزنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر بری گھبرا جاتی ہے اور ایلیسن کو بیگ کھول کر اپنا ایزیڈیم نکال لیتی ہے۔ وہ جلدی سے گولی ایلیسن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایلیسن نے اپنی انگلیاں زور سے کاٹ لیں۔ بری درد سے چیختی ہے اور اپنا ہاتھ چھڑانے کا انتظام کرتی ہے، لیکن پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا سر گاڑی میں پڑے دانت کے ٹکڑے سے ٹکرا گیا۔ گہرے زخم سے خون بہنے لگتا ہے۔ خوف اور درد کی وجہ سے بری بے قابو ہو جاتی ہے، جس سے اس کی چوٹ بڑھ جاتی ہے۔ لمحوں میں خون فرش پر گرتا ہے۔ فلپ میڈی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، جلدی سے اس کی مدد کرو، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ گر جاتی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ڈیرک غصے سے ایلیسن پر الزام لگاتا ہے۔ اسی لمحے میڈی کو گائیڈ بک سے ڈراؤنی کہانی یاد آتی ہے۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے، یہ جگہ ملعون ہے۔ اس کے بعد وہ اچانک کار کا دروازہ کھولتا ہے اور ٹوڈ کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگتا ہے۔ جل جنونی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بری کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنے بھائی ٹوڈ کی تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جل مایوس ہو جاتی ہے، گاڑی کی طرف لوٹتی ہے اور فلپ سے براہ راست پوچھتی ہے کہ بری کیسی ہے۔ فلپ بری کا معائنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، خون بہنا تقریباً بند ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ وہ اب بھی زیادہ خطرے میں نہیں ہے۔ جل ایک گہرا سانس لیتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ ڈیرک نے اپنا سر ہلایا۔ میں اس پاگل عورت ایلیسن کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ جل نے مضبوطی سے جواب دیا، ہم اسے یہاں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ فلپ نے سر ہلایا اور ڈیرک سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ایلیسن کے ساتھ واقعی کچھ غلط ہے۔ جل کا کہنا ہے کہ وہ صرف بیمار ہے۔ تینوں سے بحث ختم کی اور آخر کار وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایلیسن کو تنہا چھوڑنا خطرناک ہے۔ انہیں مزید حادثات سے بچنے کے لیے اس کے ہاتھ باندھنے ہوں گے۔ دریا سنا گھنے جنگل میں میڈی اپنے بھائی ٹوڈ کو تلاش کر رہا ہے۔ اچانک وہ برف پر خون کی لکیریں دیکھتا ہے۔ نشان دیکھ کر اس کا نام پکارتا ہے، لیکن پھر اس کی ٹارچ بجھ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتا ہے، اسے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک کوے کو ایک شاخ سے الٹا لٹکتا دیکھ رہا ہے۔ خوف زدہ ہو کر میڈی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک پاؤں غلطی سے اس کا ریچھ کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ دریا سنا کار میں ڈیرک ایلیسن کے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ بے ہوش ایلیسن بڑبڑائی، میں نے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد فلپ خود کو ہلکا کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، ڈیرک جل سے کہتا ہے، میں فلپ کے ساتھ تمہارے خفیہ تعلقات کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے مشتعل کرنے لگتا ہے، فلپ پر بھروسہ نہ کرو، میں نے اسے خود دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ جب فلپ واپس آتا ہے، جل کا اس کے ساتھ رویہ اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اسی دوران کار کی گیس ختم ہو جاتی ہے اور ہیٹر بند ہو جاتا ہے۔ گھنے جنگل میں میڈی درد سے چیخ رہا ہے، پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے خوف اور درد کے باوجود وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور بار بار پھندا کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی کوششوں کے بعد وہ آخر کار خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا درد کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اسی دوران گاڑی میں ہر کوئی اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے کپڑے کی تلاش کرنے لگتا ہے۔ فلپ ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولتا ہے جس میں موم بتیاں ہوتی ہیں۔ جل ایک ماچس کو کئی بار جلاتی ہے، لیکن وہ بار بار بجھ جاتی ہے۔ آخر میں وہ ایک موم بتی روشن کر لیتی ہے۔ موم بتی گاڑی کے اندھیرے کو روشن کرتی ہے، لیکن اس وقت ایلیسن نے ایک عجیب گہری کرار نکالی، آواز بہت عجیب ہے۔ سب گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میڈی کار میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی زخمی ٹانگ ہر قدم کے ساتھ درد سے چیخ رہا۔ وہ برف میں سے خود کو گھسیٹتا رہتا ہے۔ اچانک اسے دور سے ایک مدھم روشنی نظر آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹوڈ ہو سکتا ہے۔ ہمت بڑھا کر وہ قریب آتا ہے، لیکن وہاں صرف ایک ٹارچ ہے اور جو اپنے سامنے دیکھتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس دوران
کار کے اندر ماحول اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے۔ ایلیسن کی عجیب گہری چیخیں بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ ڈیرک غصے سے پکارتا ہے، جل کچھ کرو، یہ لڑکی صرف ہمیں پاگل کر دے گی۔ پھر ایلیسن اچانک بولی، میں آپ کو نہیں بچا سکتی، آپ سب مرنے والے ہیں۔ ڈیرک اور بھی مشتعل ہو جاتا ہے اور ایلیسن کو کار سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جل نے اسے روکتے ہوئے فوراً چاقو نکال لیا۔ پھر وہ فلپ کی طرف دیکھتی ہے، لیکن فلپ پھر سے ہچکچاتا ہے اور اچانک جل کے ہاتھ سے چاقو چھیننے میں ڈیرک کا ساتھ دیتا ہے۔ دریں اثنا سب کو جنگل میں فون کی گھنٹی سنائی دیتی ہے۔ یہ سن کر تینوں اس طرف لپکے۔ بری اب گاڑی میں اکیلی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ ایلیسن کو کھڑکی پر اپنا سر پیٹتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ڈری ہوئی بری قریبی دھات کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مڑتی ہے ایلیسن اس پر جھپٹ پڑتی ہے۔ بری کی چیخ دور تک گونجتی ہے اور جیل اسے سنتی ہے۔ جل فوراً آواز کی طرف دوڑتی ہے، لیکن جلد بازی میں وہ برف پر پھسل جاتی ہے۔ فلپ مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جل اسے روکتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ دریں اثنا ڈیرک کو جنگل میں ٹوڈ کا فون ملتا ہے اور وہ کار کی طرف لوٹ جاتا ہے، لیکن دروازہ اندر سے بند ہے۔ یہ دیکھ کر فلپ جنگل کے اندر چلا جاتا ہے تاکہ ڈیرک کو تلاش کرے، جس کے پاس چابیاں ہیں۔ ڈیرک فون استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اسے باہر قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ مڑتا ہے وہ ایلیسن کو وہاں کھڑا دیکھتا ہے۔ ایلیسن اسے کہتی ہے، تم نے مجھے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ ڈیرک گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، کہیں چھپ جاتا ہے۔ تبھی اسے کسی کے قریب آنے کا احساس ہوا، لیکن اس بار ڈیرک کے ہاتھ میں ایک سکریو ڈرائیور ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آتا ہے ڈیرک اسے مار دیتا ہے، لیکن یہ کوئی اور نہیں بلکہ فلپ ہے۔ جیل سنوپ سے کار کی کھڑکی توڑ کر اندر جاتی ہے، لیکن اندر بری کی بے جان لاش پڑی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اسی وقت ڈیرک آیا، اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا اور ہانپ رہا تھا۔ ایلیسن نے مجھ پر حملہ کیا، یہ جگہ واقعی لعنتی ہے۔ خون دیکھ کر جیل پوچھتی ہے، فلپ کہاں؟ لیکن ڈیرک بڑبڑاتا ہے، اسکریو ڈرائیور گر گیا ہوگا۔ گھبرا کر وہ کہتا ہے، وہ ہمیں سزا دے رہی ہے۔ جیل دنگ رہ کر پوچھتی ہے، کون؟ ڈیرک کانپتا ہے، میں وہاں تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا۔ پھر اچانک وہ پاگل پن سے کپڑے اتارنے اور بڑبڑانے لگتا ہے۔ تبھی باہر سے ایلیسن کی آواز آئی۔ جل دھاتی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ ایلیسن آہستہ آہستہ ڈیرک کے پاس پہنچی اور اسے اپنے ساتھ آنے کی التجا کی، لیکن ڈیرک عجیب سلوک کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر جل اسے جانے دیتی ہے اور باہر بھاگتی ہے۔ اب اکیلے جنگل میں مدد کی تلاش کے لیے نکلتی ہے۔ راستے میں اسے فلپ کی لاش ملتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی رو پڑتی ہے۔ پھر دور سے آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس کی طرف بھاگتی ہے، لیکن اسے ایک خوفناک مخلوق کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ اچانک ایلیسن اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ ایلیسن ایک سکریو ڈرائیور پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ جل کی طرف بڑھتی ہے۔ جل ڈیرک کے الفاظ کو یاد کرتی ہے کہ یہ سب ایلیسن نے ہی کیا ہے۔ پھر جل نے ایلیسن کا ہتھیار چھین لیا اور اسے زمین پر پھینک دیا، لیکن ایلیسن التجا کرتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ خوف زدہ جل نے آخر کار اسے چاقو مار دیا اور ایلیسن موقع پر ہی مر گئی۔ تبھی پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک شکاری ہوتا ہے، اطلاع کرتا ہے کہ قریب مت آنا۔ اگلی صبح پولیس کو چاروں طرف خون سے لت پت بکھری لاشیں ملتی ہیں۔ ایک افسر جل سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ جل بڑبڑاتی ہے کہ ایلین کی روح پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا اور اسی نے سب کو مار ڈالا۔ افسر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس سب پر یقین کیوں کرتی ہے، لیکن جل خاموش رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے جس سے وہ کسی انجانی طاقت کے قابو میں